अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, दौरान इंटरव्यू इरशाद भट्टी को अली मीन गंडापुर ने इंकशाफ किया है कि मैंने अल्लाह ताला को टेक्स्ट किया, मैंने अल्लाह ताला को SMS किया। तो इरशाद भट्टी ने कहा वो आपने किस नंबर पे टेक्स्ट किया? तो उसने कहा जी मैंने 786 पे किया। और जब अली मिन गंडापुर ने यह कहा कि मैंने अल्लाह ताला को टेक्स्ट किया तो इरशाद भट्टी के दिमाग की घंटियां बज उठीं। लेकिन ये घंटियां ज़रूर बजनी चाहिए और उस वक्त भी बजनी चाहिए थी जब इरशाद भट्टी के पसंदीदा लीडर, इरशाद भट्टी के मोहतरम लीडर मोहतरम इमरान खान साहब जिनको कुछ दिन पहले उनकी पार्टी के एक वर्कर, एक टिकट होल्डर अबाद फारूक ने रहमतुल्लाह अलैह कह दिया। इरशाद भट्टी की घंटियां वहाँ बजनी चाहिए थी जब अबाद फारूक ने इमरान खान को रहमतुल्लाह अलैह कह दिया है। रहमतुल्लाह अलैह, वैसे मेरे ख्याल में उसको कहना चाहिए था कि रहमुल्लाह अलैह, कि अल्लाह इस पर रहम करे ये कहना चाहिए था। उसने ये नहीं कहा, बल्कि लेकिन हमारी जो आप देखें इमरान खान की जो तकरीब हल्फ वफादारी थी, हल्फ वफादारी की तकरीब थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा था, तो वहाँ पर बार बार कहने के बावजूद उन्होंने ख़ातमुन नबिय्यीन ठीक नहीं कहा। यही नहीं, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उसने एक और फ़िक्रा बोला जिस पे उलमा इकराम ने बड़ा एतराज़ किया कि अल्लाह ताला मेरी भी तरबियत ऐसे ही कर रहा है जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई। यही नहीं, इस पे फिर माफ़ियाँ मांगी गई, लेकिन यही नहीं, जब ज़ुमान पार्क के बाहर मेला लगा हुआ था, वहाँ पर अफ्तारियाँ हो रही थी, 9 मई की प्लानिंग हो रही थी, वहाँ पर मुराद सईद था, कासिम सूरी था, वहाँ मियाँ असलम इकबाल था, वहाँ पर हमाद अज़हर था, अंदलीब अब्बास थी, और इसके अलावा PTI के वो लोग जो मुल्क में इंतशार चाहते हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। और उनमें सनम जावेद भी थी जो ये प्लानिंग कर रहे थे कि 9 मई करना है, हमने पाक फ़ौज की जो तनसीबात हैं उस पर हमला करना है, हमने कोर कमांडर हाउसेस पे हमला करना है, हमने जो गैरिजन है वहाँ घुस जाना है, वहाँ मारपीट करनी है, वहाँ पर आग लगानी है, वहाँ जलाओ घिराव करना है। ये प्लानिंग वहाँ पे हो रही थी। तो उस वक्त भी एक बच्चे का क्लिप वायरल हुआ था। एक बच्चा वहाँ पे कह रहा था, हमने सोशल मीडिया पे देखा, सब लोगों ने देखा, वो क्लिप को बड़ी व्यूअरशिप मिली कि दुनिया में, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, दुनिया में दो वालिदैन बड़े ही खुश नसीब हैं। एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और दूसरा इमरान खान के वालिदैन, यानी हज़रत आमना और हज़रत अब्दुल्ला, ये खुश नसीब हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन हैं। और इकरामुल्लाह नियाज़ी और शौकत खानम, ये मतलब इनको कहा गया कि ये खुश नसीब हैं, 2 वालिदैन सिर्फ, कौन दुनिया के 2 वालिदैन, एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और एक इमरान खान के वालिदैन, ये दोनों खुश नसीब हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह। मतलब आप ये देखें कि वालिदैन तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के भी थे, वालिदैन तो हज़रत उमर फ़ारूक के भी थे, वालिदैन तो हज़रत उस्मान गनी के भी थे, वालिदैन तो हज़रत अली के भी थे, सबके वालिदैन थे। मैं आपको बता रहा हूँ, सबके वालिदैन थे, औलिया कराम के वालिदैन, उसके बाद फिर जनाब जो आइम्मा मुज्तहिदीन हैं उनके वालिदैन, उसके बाद अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं, लेकिन उनसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे अंबिया इकराम हैं। उनसे पहले तकरीबन 1,24,000 पैगंबर जो हैं वो दुनिया पे आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इससे कम जो 1,23,999, ठीक है जी, ये जो अंबिया कराम हैं उनके वालिदैन भी हैं। लेकिन वो बच्चा वहाँ पर क्या कह रहा है कि दुनिया में 2 वालिदैन जो हैं वो सबसे ज़्यादा खुश नसीब हैं, एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दूसरे इमरान खान के।
مطلب اگر وہ بچہ یہ بات وہاں کر رہا تھا، اس سے مائک کیوں نہیں چھینا گیا؟ اس کو منع کیوں نہیں کیا گیا؟ عمران خان نے خود اس کو منع کیوں نہیں کیا؟ لیکن کیا کریں جناب، یہ باقاعدہ یہ تسلسل چل رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں، یہ بہت سارے اور بھی واقعات ہیں جہاں پر گستاخیاں کی گئی ہیں. عمران خان کو نعوذ باللہ ایسے مطلب اس کی شان بتائی گئی ہے، ان کو عمران خان کو ایسے درجات دیے گئے ہیں کہ اگر انسان سوچے تو یقین جانے نعوذ باللہ انسان کی جو زبان ہے، مسلمان کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ ساتھ نہیں دیتے. لیکن ڈاکٹر عارف علوی سابق صدر، ڈاکٹر علوی نے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیا. اور مجھے یہ ڈاکٹر نہیں لگے، اکثر جو ڈاکٹر پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ مجھے ایک بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جید عالم، اور ایک پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن اس کو بالکل عقل مت نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں جید جہل. تو جو عارف علوی ہے، سابق صدر عارف علوی، مجھے جید جاہل لگے ہیں، ڈاکٹر نہیں لگے. اور یہ تو مجھے وہ ڈنگروں والے ڈاکٹر لگے ہیں. ڈنگروں کے ڈاکٹر بھی اس سے سمجھدار ہوتے ہیں. محترم نے کیا کہا ہے؟ محترم نے کیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا کہ جس کی پاپولیرٹی 90% ہو. پہلی بات یہ کی ہے کہ 90% پہ میں بعد میں آتا ہوں کہ انہوں نے 90% کی فگر کہاں سے لی، 91%، 92%. دوسرا، عارف علوی نے کہا ہے کہ جتنا عمران خان مقبول ہے، جتنی پاپولیرٹی عمران خان کی ہے، جتنا وہ پاپولر ہے، اتنا تو بعض انبیاء کرام بھی نہیں تھے. نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ. عارف علوی جس نے یہ کہا ہے کہ عمران خان اتنا پاپولر ہے، 90% پاپولر ہے، 91% ہے، 92% ہے، اتنے پاپولر تو نبی نہیں تھے، بہت سارے نبی نہیں تھے. اور جو نبی ہیں وہ مطلب نبی ہوتے ہیں 12-15%، 15%، 12%، 15%، 16%، اتنے پاپولر ہوتے ہیں وہ آبادی میں. مطلب عارف علوی کو اتنا نہیں پتا کہ ہم ایک ایپل کا کمپیریزن ایک سیو بیڑ سے نہیں کر سکتے. ویسے تو انبیاء کرام کا بھی آپس میں مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہر نبی کی اپنی شان ہے، اور سب سے زیادہ شان جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ان سے زیادہ وہ نبیوں کے سردار، ان کی امت ساری نبیوں کی امتوں کی سردار، ان کے جو خلیفہ تھے سارے نبیوں کے خلفاء کے سردار، وہ سب سے محترم اور مکرم، پوری کائنات میں سب سے زیادہ رسپیکٹڈ اور معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا سے نیچے ہیں لیکن ساری خدائی سے اوپر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو مقبولیت ہے 12%، 15% یا 16% ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ ان کا کمپیریزن کرنا ہی غلط ہے. جو نبی آتے ہیں وہ ایسی بگڑی ہوئی قوم کی طرف آتے ہیں جن کو انبیاء کرام نے آ کے رائے راست پہ لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر میرے خیال میں ڈاکٹر علوی جو ہیں وہ تھوڑی غلطی کر گئے ہیں. عمران خان کی پاپولیرٹی کا مقابلہ میرے خیال میں شیطان سے ہونا چاہیے کہ شیطان کتنا پاپولر ہے. اگر دیکھا جائے تو بعض ملکوں میں شیطان 99% پاپولر ہے، بعض ملکوں میں شیطان جو ہے وہ 96% پاپولر ہے، 95% ہے. عمران خان سے زیادہ پاپولر پوری دنیا میں شیطان ہے. تو آپ اس سے کمپیریزن کر لیں. جس طرح کی عمران خان کی حرکتیں ہیں، عمران خان معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے، تو پھر آپ وہ جو شیطان ہے اس سے آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں پاپولیرٹی میں. اور دوسرا، انہوں نے یہ جو فگر لی ہے 90% کی، یہ تو کہیں سے بھی کوئی سروے نہیں ہوا. کس نے سروے کیا؟ یا تو کوئی سروے ہوتا نا کہ اتنا پاپولر ہے. آپ کے پی میں دیکھ لیں، اگر الیکشن کا رزلٹ بھی نکالے تو وہاں بھی 90% نہیں ہے، ووٹ نہیں لیے 90% لیے. تو عمران خان 90% پاپولر تو ادھر بھی نہیں ہے. تو ڈاکٹر علوی جو کہہ رہے ہیں وہ مطلب دماغ بندے کا سم ٹائم نا مفلوج ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. جب بندہ قادیانیوں میں رہے، جب قادیانی اس کے میزبان ہوں، اس کو کھانا کھلا رہے ہوں، جب پی ٹی آئی کو قادیانی جو ہیں وہ فنڈز دے رہے ہوں،
جب پی ٹی آئی کو جو یہودی طاقتیں ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہوں، وہ چندہ دے رہی ہوں، جب جو ملک دشمن ہیں، جو اسرائیلی ہیں، جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو چندہ دیتے ہوں، تو ان کے ساتھ جب ڈاکٹر عارف علوی بیٹھے گا تو وہاں جا کر اس طرح کی بکواس کرے گا کہ عمران خان جو ہے وہ نبیوں سے زیادہ پاپولر ہے۔ بعض نبیوں کی اتنی پاپولرٹی تھی جتنی عمران خان کی ہے۔ مطلب آپ کیسے آپ نے یہ، میں تو ایک میتھ کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایک اکنامکس مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ نے یہ کیلکولیشن کیسے کی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ 90%، 92% جو ہے وہ پاپولر ہے، اور اس کا کمپیریزن آپ کر رہے ہیں نبیوں کی پاپولرٹی سے۔ نبی تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، نبی تو اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے نہیں ہیں، وہ وہی ان پہ نازل ہوتی ہے تو وہ پھر بولتے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کچھ دنوں تک وہ عمران خان کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیں کہ اس کو بھی وہی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ۔ مطلب یہ ہو سکتا ہے نا، جو بندے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نبیوں سے زیادہ پاپولر ہے، نبیوں سے زیادہ مقبول ہے، وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ وہی اترتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ جو 90% کی فگر ہے یہ کیسے بنا لی؟ کوئی سروے، کوئی مجھے بتا دے نا، کوئی تحقیق تو ہوئی ہوگی نا، کوئی ریسرچ تو ہوئی ہوگی نا، اتنا پرسنٹ ہے یہ 90% پاپولر ہے اور 4 بندے نہیں آپ سے نکل رہے۔ جب بھی آپ نکلے ہو، آپ بھاگے ہو، دم دبا کے بھاگے ہو، آپ بھی ان کے ساتھ آئے ہو، آپ بھی بھاگے ہو۔ یہ جو عمران خان پاپولر ہے وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جعلی اکاؤنٹ جو ہیں، فیک اکاؤنٹ ہیں، وہاں پاپولر ہے۔ میں ڈاکٹر عارف علوی کو، میں محترم ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو کہ یہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ نبیوں سے زیادہ پاپولر ہے، ٹھیک ہے، مطلب ولیوں سے نہیں کہا، صحابہ سے نہیں کہا، مطلب نبیوں سے زیادہ پاپولر جو ان سے ہے وہ عمران خان ہے۔ وہ جو یہ تجزیہ کر رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان جو پاپولر ہے وہ جعلی اکاؤنٹوں پہ ہے، وہ فیس بک کے جعلی اکاؤنٹوں پہ ہے، وہ ٹک ٹاک کے جعلی اکاؤنٹوں میں ہے، وہ جناب ٹویٹر کے جعلی اکاؤنٹوں پہ ہے، وہ جناب یوٹیوب کے بہت سارے جعلی اکاؤنٹ ہیں، اور ان کے جو سرغنہ ہیں ان میں ڈاکٹر شہباز گل ہے، اس میں جناب عمران ریاض ہے، آفتاب اقبال ہے، انیل مسرت ہے، آپ نے وہ تصویر دیکھ لی ہوگی، سمیع ابراہیم نہیں تھا اس میں، اور بھی کچھ لوگ نہیں تھے، کچھ تھے کچھ نہیں تھے۔ یہ جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، پاکستان سے دشمنی ہو رہی ہے، پاک فوج کے خلاف، پاکستان کے مفادات کے خلاف ملک دشمنی ہو رہی ہے، اس میں شہباز گل ملوث ہے، اس میں عمران ریاض ملوث ہے، اس میں جناب یہ سمیع ابراہیم ملوث ہے، آفتاب اقبال بھی اس میں ملوث ہے، اور انیل مسرت کو آپ قادیانی کو جانتے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ تھا، وہ ان کا فنانسر ہے۔ قادیانی اس وقت پی ٹی آئی کو فنانس کر رہے ہیں، اور جو غیر ملکی طاقتیں ہیں، یہودی اسرائیلی جو ان سے ہیں، وہ ان کو فنڈ دیتے ہیں، وہ مست ملنگ ہے، انے واہ فنڈ دے رہے ہیں ان کو، اور وہ فنڈ کہاں لگ رہا ہے؟ میں آج کو وہی حقیقت بتانے لگا ہوں۔ جو فنڈز جو ہیں، جو پی ٹی آئی کو مل رہے ہیں فنڈ اس وقت جناب، وہ شیر افضل مروت، اس نے بڑا رگڑا لگایا جناب۔ شیر افضل مروت نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کو باہر سے اندھا دھند فنڈز مل رہے ہیں۔ یہ لال شہباز قلندر کے جو ملنگ ہوتے ہیں نا، جو بوٹی پی کے سوئے ہوتے ہیں، وہ ڈھول پہ ڈانس کرتے ہیں، وہ ان کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، وہ مست ملنگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو پی ٹی آئی کے ڈونرز ہیں، پی ٹی آئی کو فنڈ دیتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے یہ فنڈ کدھر لگ رہا ہے، اور جناب فنڈ کدھر لگ رہا ہے جناب، وہ فنڈ جو ہے وہ عمران خان پہ آج کل لگ رہا ہے بہت سارا۔ وکیلوں کی فیسیں دی جا رہی ہیں، بھاری فیسیں دی جا رہی ہیں، اور یہ جو فیسیں ہیں جناب، یہ وصولیاں کر رہے تھے جناب پہلے فیصل چودھری، پھر جناب اظہر صدیق، اس کے بعد جناب آج کل خواجہ سلمان صفدر ہیں، اور اس سے پہلے علی ظفر کافی دہاڑیاں لگا چکے ہیں۔ نعیم پجوتھا بھی ان چکر میں ہے کہ میری بھی دہاڑیاں لگے، سب یہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں، اور باہر سے ان کو پیسے آ رہے ہیں، اور جناب پتہ یہ چلا ہے جناب کہ جناب تقریباً اس میں جناب 26 کروڑ 1 ملین جی بی پی جو ہے وہ آیا تھا۔ اس میں شیر افضل مروت نے بتایا ہے کہ جناب وہ مختلف وکیلوں کو فیسیں دی جا رہی ہیں، اس میں سے کھابے لگ رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، اور جناب اس کرپشن کے کروانے میں علیمہ خان بھی ملوث ہے۔ علیمہ خان بھی بیچ میں خردبد کروا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ تو ہے
کہ علیمہ خان سے آج کل عمران خان نہیں مل رہا بشریٰ بی بی کے کہنے پہ. اور میرا تو کئی دفعہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر یہ نند بھابھی باہر ہوں تو گتھم گتھا ہو جائیں, ایک دوسرے کے بال پکڑ لیں اور جس کو ماریں. اور لڑائی کیا ہے جناب, لڑائی کیا ہے؟ یہ فنڈز کی لڑائی ہے. جو عمران خان جو ہے جیل میں بیٹھ کے جو سونے کی کان بن گیا ہے نا, مائن بن گیا ہے, سونے کی مائن بن گیا ہے, گولڈ مائن بن گیا ہے. اور لوگ باہر سے پیسے جو آ رہے ہیں جی عمران خان کو رہا کرنے کے لیے چندہ دیتے ہیں ہم, وہ عمران خان کو رہا کرنے کے لیے چندہ دے رہے ہیں. وہ چندہ جا رہا ہے جناب سارا علیم گنڈا پور کے پاس, وہ جا رہا ہے علیمہ خان کے پاس, وہ جا رہا ہے مختلف وکیلوں کے پاس. اس میں غبن ہو رہا ہے, چوری ہو رہی ہے, فراڈ ہو رہی ہے. یہ سب میں نہیں کہہ رہا, یہ شیر افضل مروت کہہ رہا ہے. اور آج میں آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. ایک بکی جناب, ایک بکی ہیں جناب, اور جو بکی ہیں انہوں نے جناب اڈیالہ جیل میں تقریباً 8 کروڑ روپیہ اڈیالہ جیل کی جو ہے نا سمجھیں عمران خان کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے, عمران خان کے وہاں جو خرچے ہو رہے ہیں, جو کھانا پینا چل رہا ہے, جو وہاں رشوتیں چل رہی ہیں, جو وہاں نشے چل رہے ہیں, ککڑ شکڑ چل رہے ہیں, جو اس کو سہولتیں دی جا رہی ہیں, 8 کروڑ تک کی ایک بکی نے رشوت جو ہے وہاں دے دی ہے. اور مجھے یہ ایک بڑے ایک نان انویسٹیگیٹر پرسن نے بتایا ہے, جو اپنی بات کبھی غلط نہیں بتاتا, ہمیشہ سچ بتاتا ہے مجھے. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے جناب کہ جناب 8 کروڑ کی تقریباً 8 کروڑ روپیہ ایک بکی نے اڈیالہ جیل میں رشوت دی ہے, تاکہ 8 کروڑ سے زیادہ, یہ تھوڑا 10 کروڑ بھی ہو سکتا ہے اماؤنٹ جو ہے, کیونکہ یہ فارن کرنسی کی اماؤنٹ ہوتی ہے. اور اڈیالہ جیل میں جو ہے عمران خان کو فیسلٹیٹ کیا جا رہا ہے. جناب آج میں آپ کو صرف بتا یہ رہا ہوں, میں آگے یہ شیر افضل مروت پہ پروگرام کروں گا علیحدہ سے, لیکن میں اس کی نا جو چند باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جناب یہ جو عمران خان ہے نا, یہ اس وقت جتنے یہ ویلاگرز ہیں, یہ یوٹیوبرز ہیں, ان کے لیے سونے کی کان بن گیا جی. خان ڈٹا ہوا ہے, خان نے سب کے دانت کھٹے کر دیے, خان کے پاس ترک کا ایسا پتہ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں, خان چھا گیا, خان یہ کر گیا. یہ کر کے نا یہ نئے بچوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا پتا کہ جیل میں کیا حالات ہیں. بعد میں کہتے ہیں جو کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی, یہ ان کے حالات ہیں. مطلب یہ ان کے حالات ہیں. تو یہ جناب سارا پیسہ جو ان سے یہ اس پہ پروگرام کرتے ہیں, ان کو ویورشپ مل رہی ہے, ان کو ڈالر مل رہے ہیں. اور یہ جو مست ملنگ ہیں وہ عمران خان کو چھڑوانے کے لیے پیسے جو آ رہے ہیں, وہ سارے وکیل کھا رہے ہیں, علیمہ باجی کھا رہی ہے سارے پیسے. وہ بشریٰ بی بی کو مل نہیں رہے بیچ میں سے, اگر بشریٰ بی بی باہر ہوتی تو وہ بھی بیچ میں پھٹی لگاتی. تو یہ پرابلم چل رہی. لڑائی کیا ہے؟ لڑائی پیسے کی ہے. پی ٹی آئی کے اندر شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ ساری لڑائی پیسے کی ہے, کرپشن ہو رہی ہے پیسے کی. سارا جو چندہ اکٹھا ہو رہا ہے اس کی لڑائی ہے, اور یہ لڑائی چل رہی ہے. وکیلوں کو کے منہ بھرے جا رہے ہیں, کچھ وکیلوں کو اب یہ چھوڑ دیتے ہیں, جب وہ کیس صحیح نہیں لڑتے تو وہ بھی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. سلمان اکرم راجہ اور جتنے بھی ساتھ وکیل ہیں سارے, یہ سارے پیسے کے چکر میں عمران خان کے ساتھ ہیں, اور اس کو باہر چھڑوانے کے لیے یہ فیسیں بھاری لے رہے ہیں. ناظرین آج کے میرے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.